कर्टिस ने 1979 में गार्डियन एंजल्स नामी एक ग्रुप बनाया जो रजाकारों पर मबनी था और शहरियों की हिफाजत किया करता था। ज़ोहरान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक तो वो एक इमिग्रेंट है, दूसरा वो मुसलमान है और उसको बार बार प्रोवोक किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में वो बड़ी मजबूत है। इनकी पॉलिसियां जो हैं वो एक स्ट्रीट डेमोक्रेट की हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के मुजस्समों पर स्लेवा ने ममदानी से पूछा कि क्या आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ममदानी ने कहा कि मेरी तवज्जो अफोर्डेबिलिटी पर है, मुजस्समों पर नहीं है। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क शहर के मेयर की दौड़ अब अपने उरूज पर है और ये एक तारीखी इंतखाब होने जा रहा है। आज हम इस दौड़ के बारे में तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे जो 4 नवंबर 2025 को होने वाली है। ये इलेक्शन न्यूयॉर्क शहर की तारीख में एक अहम मोड़ है, एक अहम संगमील की हैसियत रखता है, क्योंकि शहर को कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे हाउसिंग बहरान है, जराइम की शरह है, सेहत की देखभाल है और बैनुल अक़वामी मसाइल जैसे इसराइल हमास जंग के असरात और ये ऐसे मसाइल हैं जो कि न्यूयॉर्क की उसकी एक बहस का हिस्सा हैं, उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसके फाइबर का हिस्सा है, उसके अंदर ये मौजूद हैं। तो जनाब इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो पिछले मेयर्स हैं जैसे कि बिल डी ब्लासियो हैं और एरिक एडम्स हैं, उन्होंने भी शहर को मुख्तलिफ समतों में ले जाने की अपनी अपनी सी कोशिश की है। लेकिन अब एक नई नस्ल है, उसके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जो नई सोच रखते हैं, नई पॉलिसीज रखते हैं और इस इलेक्शन में वोटर्स की दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शहर का मुस्तकबिल अब इस दफ़े किसके हाथों में होता है। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप यूके, यूएस, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौड़ में 3 अहम उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी हैं, साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो हैं जो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लेवा हैं। ये तीनों उम्मीदवार मुख्तलिफ पस मंज़र से आते हैं और शहर के मसाइल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। आइए अब ज़रा थोड़ा सा इनके पस मंज़र के बारे में देख लेते हैं और जान लेते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि तीनों का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले ज़ोहरान की बात कर लेते हैं। ज़ोहरान ममदानी पर मैंने पहले भी एक बड़ी डिटेल वीडियो की थी, उसमें उसके हेरिटेज के बारे में, उसकी लीनिएज के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो है, यू मस्ट गो एंड वॉच दैट। तो ज़ोहरान अभी मुख्तसर सा आपसे तारुफ कराता जाऊं कि उसकी पैदाइश 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के शहर कंपाला में हुई। एक मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन नयाद हैं। ज़ोहरान 7 साल के थे तो उनका ख़ानदान न्यूयॉर्क शहर मुंतकिल हो गया और वो वहीं पर पार्क स्लूप ब्रुकलिन में पले बढ़े। उन्होंने ब्रुकलिन कॉलेज से अफ्रीकन अमेरिकन स्टडीज़ में डिग्री हासिल की। सियासत में आने से पहले ज़ोहरान ने एक रैपर और मौसीकार बनने की कोशिश भी की और वो शाह के नाम से मशहूर थे। उन्होंने कई एल्बम्स जारी किए और मौसीकी की दुनिया में जद्दोजहद की, लेकिन 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा और जीतकर असेंबली मेंबर बने। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका DSA के रुकन हैं और उनकी सियासत सोशलिस्ट असूलों पर मबनी है, जैसे वर्किंग क्लास की हिमायत करना, मसावात और समाजी इंसाफ। जून 2025 में उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में एक अपसेट किया और साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो को शिकस्तें दी और दीगर उम्मीदवारों को भी हरा दिया और पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली। ये एक तारीखी फतह थी क्योंकि वो पहले मुसलमान और साउथ एशियन उम्मीदवार हैं जो न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में इतनी आगे तक पहुंचे हैं। उनका सफ़र जो जिद्दोजहद है वो उससे भरा हुआ है और जहां उन्होंने हाउसिंग बहरान का सामना किया और अपने ख़ानदान के साथ रिहाइश के मसाइल देखे जो उनकी पॉलिसियों को मुतासर करते हैं। एंड्रू कोमो की बात करें तो जी उनकी पैदाइश 6 सितंबर 1957 को क्वींस न्यूयॉर्क में एक इतालवी अमरीकी ख़ानदान में हुई। उनके वालिद मारियो कोमो भी न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे। एंड्रू ने फोर्डहम यूनिवर्सिटी से 1979 में ग्रेजुएशन की
اور البنی لا اسکول سے 1982 میں لا کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا جب وہ اپنے والد کی مہم میں کام کرتے تھے۔ 1997 سے 2000 تک وہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری رہے۔ پھر 2007 سے 2010 تک نیو یارک کے اٹارنی جنرل رہے اور 2011 سے 2021 تک نیو یارک کے گورنر رہے۔ ان کے دور میں انہوں نے کووڈ-19 پینڈیمک کو ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے وہ قومی سطح پر مشہور ہوئے، لیکن بعد میں نرسنگ ہومز کی پالیسیوں پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 2021 میں جنسی ہراسمنٹ کے الزامات کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ میئر کی دوڑ میں واپس آئے ہیں، تجربہ اور بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس پر زور دیتے ہیں۔ ان کا سفر سیاسی خاندان سے شروع ہو کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا، جہاں انہوں نے انفراسٹرکچر، اکانومی اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات کی۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسرے امیدوار کی، کرٹس سلیوا کی۔ کرٹس کا جنم 26 مارچ 1954 کو بروکلن نیو یارک میں ہوا، ایک پولش اطالوی خاندان میں۔ انہوں نے کینارسائی ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ 1970 کی دہائی میں نیو یارک میں جرائم کی شرح بہت زیادہ تھی، تو کرٹس نے 1979 میں گارڈین اینجلز نامی ایک گروپ بنایا جو رضاکاروں پر مبنی تھا اور شہریوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ گروپ اب بھی فعال ہے اور دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ کرٹس ریڈیو ہوسٹ بھی رہے ہیں اور ان کا شو دی کرٹس سلیوا شو بہت مشہور تھا۔ 2021 میں انہوں نے میئر کی دوڑ میں حصہ لیا لیکن ہار گئے۔ اب 2025 میں دوبارہ لڑ رہے ہیں۔ وہ جرائم کی روک تھام، شہری حفاظت، جانوروں کے حقوق، ان سب پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں بہت سی انہیں بلیاں پال رکھی ہیں، اینیمل لور ہیں۔ کرٹس ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور ریپبلکن پارٹی میں ایک مختلف آواز ہیں۔ ان کا سفر اسٹریٹ ایکٹیویزم سے شروع ہو کر سیاست تک پہنچا، جہاں وہ خود کو مسٹر اسٹریٹ سمارٹ کہتے ہیں۔ ان امیدواروں کی پالیسیاں کیا ہیں، اہم نکات کیا ہیں، آئیے ذرا ان پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ زہران ممدانی کی بات کریں، اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ کی ہیں اور اس کی پالیسیاں ورکنگ کلاس اور کم آمدنی والے لوگوں پر مرکوز ہیں۔ ہاؤسنگ کے بارے میں وہ رینٹ سٹیبلائزڈ اپارٹمنٹس پر رینٹ فریز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا، یہ وہ کہتے ہیں جناب۔ وہ شہر کو مزید افورڈیبل ہاؤسنگ بنانا چاہتے ہیں، اس بنانے کے لیے بلکہ پبلک ہاؤسنگ کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور لینڈ لارڈز پر سخت قوانین لگانا چاہتے ہیں۔ جرائم اور پولیسنگ پر زہران پولیس کی فنڈنگ کم کرنا چاہتے ہیں اور کمیونٹی بیس سیفٹی پروگرامز ان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور وہ ڈیفینڈ دی پولیس موومنٹ سے متاثر ہیں، لیکن حال ہی میں وہ زیادہ سینٹر کی طرف شفٹ ہوئے ہیں، یعنی پولیس کو مؤثر بنانا چاہیے بغیر زیادہ فنڈنگ کے۔ تعلیم اور چائلڈ کیئر میں وہ یونیورسل چائلڈ کیئر کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی تمام بچوں کے لیے مفت چائلڈ کیئر۔ وہ فری بسز اور سب وے کا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے سفر کر سکیں۔ اکانومی میں وہ سٹی اونڈ گروسری سٹورز بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ صحت مند کھانا کھا سکیں، ان کو سستا مل سکے۔ یہ کلائمیٹ جسٹس پر وہ گرین انرجی اور ماحولیاتی تحفظ کی پالیسیاں اپنانا چاہتے ہیں۔ خارجہ امور کی بات کی جائے جناب، تو خاص طور پر اگر اسرائیل فلسطین کی بات کی جائے تو فلسطینی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیلی یہودی ریاست، اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اس طریقے سے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں اگر وہ نسل پر مبنی ہیرارکی کے طور پر ہو تو۔ اس کے علاوہ وہ حماس کی مذمت کرتے ہیں لیکن غزہ کی جنگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کی پالیسیاں تقریباً $10 بلین کی لاگت کی ہیں اور وہ ٹیکس بڑھائے بغیر یہ فنڈ حاصل کرنے کا، جمع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ری ایلوکیشن اور کارپوریٹ ٹیکس سے کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ فنڈز حاصل کر سکیں گے۔ یہ پالیسیاں نوجوان اور پروگریسو ووٹرز کو اپیل کر رہی ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ زہران کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک امیگرنٹ ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے اور اس کو بار بار پرووک کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو زائنسٹ لابی ہے امریکہ میں وہ بڑی مضبوط ہے، پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو ان کو یہ ڈرایا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ جو یہودی کمیونٹی ہے، جو زائنسٹ کمیونٹی، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان آ گیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ مسلمان آ گیا تو یہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس قسم کا معاملہ چل رہا ہے اور ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو تانے بھی سب سے زیادہ ڈیبیٹ میں اس چیز کے ملے ہیں۔ آ جاتے ہیں اینڈریو کومو کی طرف جی، تو ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایک اسٹریٹ ڈیموکریٹ کی ہیں جو اب آزاد ہیں
اور ان کی پالیسیاں تجربے پہ مبنی ہیں. پبلک سیفٹی ان کی پہلی ترجیح ہے. وہ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کو مزید ریسورسفل بنانا چاہتے ہیں اور شہر کو محفوظ بنانے کا وعدہ کرتے ہیں. ہاؤسنگ میں وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کو بڑھانے کے لیے ڈیولپرز کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں اور رینٹ کنٹرول کو متوازن رکھنا چاہتے ہیں بغیر لینڈ لارڈز کو نقصان پہنچائے. تو جن کو وہ پہنچا رہے ہیں نقصان, ادھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کور کر لیں. اچھا, اس کے بعد وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم اور چائلڈ کیئر پر, وہ کہتے ہیں وہ اسکولوں کو بہتر بنائیں گے, چائلڈ کیئر کو سستا کرنے کی پالیسیاں پیش کرتے ہیں جیسے کہ پری کے پروگرامز کو توسیع دینا. اکانومی میں وہ اسٹریٹ اپروچ لیتے ہیں, یعنی بزنسز کو سپورٹ کر کے نوکریاں پیدا کرنا اور ٹورزم کو بڑھانا. صحت کے شعبے میں ان کا کووڈ کا تجربہ ہے لیکن نرسنگ ہومز کی غلطیوں پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. وہ پینڈیمک رسپانس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. خارجہ امور کی بات کی جائے تو وہ اسرائیل کے مضبوط حامی ہیں اور نتنیاہو کی حمایت کرتے ہیں. ٹرمپ پر وہ تنقید کرتے ہیں لیکن نام لینے سے گریز کرتے ہیں. ان کی پالیسیاں افورڈیبلٹی پر مرکوز ہیں, جیسا کہ شہر کے اخراجات کو کم کرنا اور ٹیکسز کو کنٹرول میں رکھنا. ناقدین کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں پرانی ہیں لیکن وہ تجربے کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں. تیسرے, کرٹس لیوا کی بات کی جائے تو ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایک کنزرویٹو کی ہیں, جو لا اینڈ آرڈر پر زور دیتے ہیں, جرائم پر وہ چاہتے ہیں کہ جی پولیس کو سپورٹ کرتے ہیں, گارڈین اینجلز جیسے پروگرامز کو توسیع دینا چاہتے ہیں. وہ امیگرنٹس کی آمد کو جرائم سے جوڑتے ہیں, سخت امیگریشن پالیسیاں چاہتے ہیں. ہاؤسنگ میں وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ریگولیشنز کو کم کرنا چاہتے ہیں. تعلیم پر وہ اسکول سیفٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں. اکانومی میں وہ اسمال بزنسز کو ٹیکس ریلیف دینا چاہتے ہیں. وہ جانوروں کے حقوق کے بڑے حامی ہیں اور شہر میں اینیمل شیلٹرز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. خارجہ میں بات کی جائے تو اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہیں اور ٹرمپ سے اختلاف رکھتے ہیں. ان کی پالیسیاں اسٹریٹ لیول پر مرکوز ہیں جیسے کہ شہر کے شور کو کم کرنا, کمیونٹی پٹرولنگ, اور وہ خود کو ایک عام آدمی کا نمائندہ کہتے ہیں. اب آئیے ذرا 16 اکتوبر 2025 کو ہونے والی جو ڈیبیٹ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا اہم نکات ہوئے, کیا دلچسپ گفتگو ہوئی, کیا کیا ایسے پوائنٹس تھے جو آپ کو سننے چاہیے. تو یہ ڈیبیٹ جناب NBC اسٹوڈیوز میں ہوئی اور بہت گرما گرم قسم کی بحث تھی. امیدواروں نے اسرائیل حماس جنگ, ڈونلڈ ٹرمپ, ہاؤسنگ بحران, پینڈیمک ہینڈلنگ اور شہری مسائل پر بحث کی. ڈیبیٹ کے آغاز میں زہران ممدانی نے کہا کہ میں آپ سے ہر قدم پر لڑوں گا اگر آپ نے نیو یارک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے کومو پر طنز کیا کہ اگر ٹرمپ جسٹس سسٹم کو ویپنائز کریں تو کومو ایک بیان جاری کریں گے جو ٹرمپ کا نام بھی نہیں لیتا ہوگا, جو بہت ہی بزدلی کی بات ہے. کومو نے جواب میں ممدانی پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتے اور فرام دی ریور ٹو دا سی کا جو نعرہ ہے وہ کہتے ہیں جناب اس کی انہوں نے بات کی کہ یہ تو تسلیم ہی نہیں کرتا. ممدانی نے کہا کہ میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں لیکن نسل یا مذہب پر مبنی ہیرارکی کو تسلیم نہیں کرتا. انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا ذکر کیا اور کومو کو نتنیاہو کا قانونی دفاعی ٹیم کا حصہ قرار دیا. ممدانی نے کومو پر یہ بھی طنز کیا کہ کومو کو پرائمری میں ایک مسلمان سے ہارنے کے بعد ہی مسجد میں قدم رکھنا یاد آیا. انہوں نے 10 سال میں ایک بھی مسجد کا نام نہیں پتا. وہ کہتے ہیں جی 10 سال یہاں گزارنے کے بعد بھی وہ ایک بھی مسجد کا نام نہیں بتا سکتے تھے, ایک مثال نہیں دے سکتے تھے جہاں وہ گئے ہوں, اور یہ مسلمان کمیونٹی کو نظر انداز کرنے کی ایک مثال ہے. کومو نے کہا کہ ممدانی گلوبلائز اینٹی انتفادہ جو ہے, گلوبلائز انتفادہ, اس کی مذمت نہیں کرتے جو یہودیوں کو مارنے کا مطلب ہے. ممدانی نے جواب دیا کہ میں نے حماس کی مذمت کی ہے لیکن کومو کے لیے بھی کبھی بھی یہ کافی نہیں رہا کیونکہ وہ مجھے ٹیررسٹ سمپتھائزر کہتے ہیں. تو یہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ کارڈ مسلمان ہونے کا, امیگرنٹ ہونے کا بار بار ممدانی پر کھیلا جا رہا ہے, لیکن کیا حالات ہے میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں. ہاؤسنگ بحران پر ممدانی نے کہا کہ شہر کا سب سے بڑا بحران ہاؤسنگ ہے اور اگر کومو کا حل یہ ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو ایوکٹ کر دیں تو وہ لینڈ لارڈز کو کرایہ بڑھانے کی آزادی دے کر بحران حل کریں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کرایہ کم ہے تو کومو کو ووٹ دے دیجئے اور اگر آپ کا کرایہ زیادہ ہے تو مجھے. پینڈیمک پر ممدانی نے کومو پر حملہ کیا کہ اگر صحت بحران ہو تو نیو یارک والے اس گورنر کی طرف کیوں جائیں گے جس نے سینئرز کو نرسنگ ہومز میں موت کے منہ میں بھیج دیا تھا. کومو نے ممدانی کو اینٹی سیمیٹک کہا کہ جی وہ تو یہودیوں کے خلاف ہے, ان سے نفرت کرنے والا ہے اور انتفادہ اور حماس پر خاموش رہتا ہے. ممدانی نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے مذمت کی ہے. سلیوا نے بھی ممدانی پر حملے کیے.
کرسٹوفر کولمبس کے مجسموں پر سلیوا نے ممدانی سے پوچھا کہ کیا آپ ان کو تحفظ دیں گے؟ ممدانی نے کہا کہ میری توجہ افورڈیبلٹی پر ہے، مجسموں پر نہیں ہے۔ کومو اور سلیوا نے کہا کہ وہ سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ سلیوا نے کہا کہ ممدانی نے کولمبس ڈے مجسمے کو یعنی ایک نازیبا جیسچر کیا تھا، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط کام تھا جو انہوں نے کیا۔ ڈیبیٹ میں شہر میں جو پولوشن، نوائز پولوشن ہے، اس پر بھی بحث کی گئی، شور پر بحث کی گئی، جہاں سلیوا نے کہا کہ جناب شور ایک بڑا مسئلہ ہے اور ممدانی نے اسے ہلکا لیا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیز پر کومو نے نام لیے بغیر تنقید کی، جبکہ سلیوا نے کھل کر مخالفت کی۔ ایک ہلکا پھلکا سا سوال بھی کیا گیا کہ بوڈیگا میں اگر بریک فاسٹ آرڈر کیا جائے تو کیا کریں گے؟ سلیوا نے کہا کہ وہ انڈے اور چیز آن اے رول وہ کریں گے ود نو سالٹ۔ کومو نے کہا کہ وہ بھی یہی کریں گے۔ ممدانی نے کہا کہ وہ ہیلپینو کے ساتھ یہی آرڈر کریں گے۔ یہ لمحہ ڈیبیٹ کو تھوڑا سا ہلکا کر گیا۔ اس کے علاوہ ڈیبیٹ میں تعلیم پر بحث ہوئی، جہاں کومو نے ممدانی پر حملہ کیا کہ ان کے پاس اسکولوں کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ممدانی نے اپنے یونیورسل چائلڈ کیئر کا دفاع کیا۔ سلیوا نے سیفٹی پر زور دیا۔ مجموعی طور پر ممدانی نے حملوں کا سامنا کیا لیکن مسکراتے رہے اور اپنے پوائنٹس پر قائم رہے۔ کومو اور سلیوا نے ایک دوسرے کو بھی نشانہ بنایا، لیکن ممدانی فرنٹ رنر ہونے کی وجہ سے نقطۂ وہ مرکز رہے دونوں کی ترکش کا، دونوں کے تیروں کا۔ تو اگر دیکھیں پوسٹ ڈیبیٹ پولز پہ آ جاتے ہیں جناب کہ کیا چل رہے ہیں اور پیشگوئیاں کیا کہہ رہی ہیں، تو ڈیبیٹ کے بعد پولز میں زہران ممدانی کی لیڈ برقرار ہے جناب۔ ایک پول کے مطابق ممدانی کو 49% سپورٹ ہے، کومو کو 27% اور سلیوا کو 12%، اور ایک پول میں ممدانی 50% سے اوپر ہیں، اور لائکلی ووٹرز میں ڈیبیٹ سے ممدانی کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی۔ کومو اور سلیوا کو وہ ان کے حملوں کا جواب بھی دیتے رہے اور جوابی وار بھی کرتے رہے، اور انہوں نے جو بھی کومو نے اور سلیوا نے حملے کیے وہ اتنے مؤثر نہیں تھے۔ اور ماہرین کی پیشگوئی یہ ہے کہ ممدانی جیت جائیں گے کیونکہ نیو یارک ڈیموکریٹک شہر ہے اور ممدانی کی اپیل نوجوانوں اور اقلیتوں میں زیادہ ہے۔ تاہم اگر کومو انڈیپینڈنٹ ووٹرز کو اپنی طرف کھینچ لیں تو ریس ذرا کانٹے دار پیچدار ہو سکتی ہے، اور سلیوا کی جیت کا امکان بہرحال بہت کم ہے، لیکن وہ ریپبلکن بیس کو متحرک کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ الیکشن 4 نومبر کو فیصلہ کرے گا کہ نیو یارک کا مستقبل کیسا ہوگا۔ فی الحال یہی دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی بڑی غلطی نہ کریں اور کوئی بہت بڑا میریکل نہ ہو، بہت بڑا معجزہ نہ ہو، تو ممدانی از اے کلیئر کٹ ونر۔ آپ کی اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔